अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। आज तब्दीली सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। तब्दीली सरकार जो कि बड़े बड़े दावों, वादों और मुतालबों के साथ आई थी और गले फाड़ फाड़ कर कंटेनर पर तकरीरें की जाती थी कि जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो पहले 100 दिन के अंदर गैर मुल्की बैंकों में पड़े करप्शन के 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 1 अरब डॉलर IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी मालियाती इदारों के मुंह पर मारेंगे और 1 अरब डॉलर से मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। लेकिन नाज़रीन, वो 200 अरब डॉलर तो ना आ सके, बल्कि उल्टा मईशत की 2 साल के अंदर तबाही हो गई। वो मईशत, वो तब्दीली सरकार जो कहती है कि हमें बर्बाद शुदा मईशत मिली, हमें दिवालिया मईशत मिली और ये सारा कुछ पिछली हुकूमतों का किया धरा है। आज हम बताएंगे कि इनको क्या मिला था और अभी ये क्या देकर जाने वाले हैं। जब ये तब्दीली सरकार आई थी तो नाज़रीन, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 5.8% थी, फी का आमदनी $1652 थी, कुल कर्जा 24,000 अरब डॉलर था, महंगाई 3.6% थी। आज वो GDP ग्रोथ मंफी 0.4% है, महंगाई 14% पर है और फी का आमदनी $1652 से गिर कर $1340 आ पहुंची है। इस सूरत हाल का जायजा लेते हैं, साबिक वफाकी वजीर तिजारत इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, आप बताएं कि आप इस हुकूमत को, तब्दीली के 2 सालों को कैसे देखते हैं? जी, इकोनॉमी में 2 किस्म के मामलात होते हैं। एक मामलात है जो बराह रास्त आवाम से ताल्लुक है, वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है। ये मैं सिर्फ एक नंबर आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में जो हम सब की खुराक है उसका बुनियादी जुज़ जो है वो गंदम है। तो आटा जिस दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई 33 रुपए किलो था, आज इस्लामाबाद में ये 78 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये जो तकरीबन 140% इजाफा हुआ है आटे की कीमत में, इसने पाकिस्तान के अवाम की गर्दन काट दी है। और जो चीनी में इजाफा हुआ है वो 52 रुपए थी, आज वो 110 रुपए है। तो इस हुकूमत का जो ये अपने कारनामे गिनाते हैं कि इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कंट्रोल कर लिया, आप उसके अगर अज्जा पर गौर करें कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करने में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो तो आपने बाहर से तेल और गैस कम मंगवाया है, जिसकी वजह से LNG कम मंगवाई है, जिसकी वजह से वक्तन फवक्तन पाकिस्तान में बहरान भी हुए हैं। जो असल मामला था वो वहीं खड़ा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि उससे जो उस मुल्क की करेंसी है, हमारा पाक रुपी है, उसके ऊपर एक दबाव आता है। यहां अजीब बात है और ये एक इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी की बहुत बड़ी दास्तान है कि ये जो इनका सबसे बड़ा कारनामा है, ये अवाम के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए बिल्कुल बेसूद बल्कि खतरनाक साबित हुआ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल होने के बावजूद पाक रुपी मुस्तकिल नीचे गिर रहा है। और उसकी वजह यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करने का जो दुरुस्त तरीका है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, वो तो नहीं किया। इंपोर्ट्स इसलिए घटी कि पाकिस्तान में पिछले 2 साल से मुस्तकिल सनत, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नीचे गिर रही है। पिछले साल 6% गिरी, इस साल 10% गिर चुकी है। तो ये जो सारा मामला है कि जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल कर लिया है, अवाम के लिए, पाकिस्तान की सनत के लिए, पाकिस्तान में रोजगार के लिए ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का कंट्रोल है वो तो मोहलिक और तबाहकुन साबित हुआ है, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक रिसेशन है, कसाद बाजारी है, बेरोजगारी है। तो इसीलिए ये हुकूमत जो है, इनके पास किसी भी किस्म का कोई मईशत के मैदान में कारनामा नहीं है। इन्होंने 40% रुपया डिवैल्यू किया, उसके बावजूद आज तक भी इनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं उस लेवल तक नहीं आई जिस लेवल पर मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी, 24.8 अरब डॉलर के ऊपर। तो अभी तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं पिछले 2 सालों में वो मुस्लिम लीग नून के दौर से कम है। जो एक और इशारिया होता है कि इन्होंने टैक्स कितना इकट्ठा किया, तो मुस्लिम लीग नून ने जो टैक्स इकट्ठा किया अपने आखिरी साल में 3840 अरब रुपए FBR का जो टैक्स था, अभी तक ये 2 सालों में वो उस लेवल तक अपना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पाए। तो ये इनकी नालायकी भी, इनकी जो बद इंतजामी है और जो गलत सोच थी
جو انٹرسٹ ریٹ 13.25 لے جانے کا، جس کا واحد فائدہ صرف ان تالے آزماؤں کو ہوا جو ہاٹ منی پاکستان میں لے کر آئے ڈالروں میں، اور ڈالروں میں ہی انہوں نے اس کا پروفٹ لیا. اس کے علاوہ پاکستان کو اس کا سخت ترین نقصان ہوا ہے. تو اس حکومت کے پاس ہم نے اب 2 سال ہو گئے ہیں، سوائے یہ کہ یا تو ہمیں لالچ دکھاتے رہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ کیکڑا تیل نکل رہا ہے، کہیں سے گیس نکل رہا ہے، کبھی مرغی دینے کا وعدہ کرتے ہیں، کبھی کٹے دینے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے، پاکستان میں گروتھ پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی نئی سوچ، کوئی نیا منصوبہ، کوئی نیا پلان نہیں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ 2 سال میں خارجہ پالیسی میں بھی ایک الٹی اب گنتی شروع ہوئی ہے کہ جس سی پیک پہ مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ کام کیا اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اس کو ضروری قرار دیا، انہوں نے 2 سال اس کو تقریباً بند کر کے اب دوبارہ چالو کیا ہے کہ اب عمران خان صاحب بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ سڑکیں بننی چاہیے، ہم غلط تھے، ہم نے جو ہے میٹرو بنانے والے صحیح تھے. تو یہ آخر میں آ کے انہی چیزوں پر چل رہے ہیں جس پر مسلم لیگ نون اس قوم کو اور معیشت کو آگے لے کر گئی تھی. لیکن چونکہ بد انتظامی ہے اور مختلف قسم کے لوگ جو ہیں، مختلف سوچ کے لوگ جو بیرونی اداروں کے ملازم ہیں، وہ پاکستان کی معاشی پالیسی بنا رہے ہیں، تو ابھی تک تو اس حکومت کا جو معاشی ریکارڈ ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے قاتل بن کر آیا ہے. لوگ پریشان ہیں. جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں جو خط غربت سے نیچے جو غربت کی شرح تھی وہ 31% مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی، اب وہ 45 کراس کر چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 3 کروڑ پاکستانی مزید ان 2 سالوں میں خط غربت سے نیچے گئے ہیں. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، اور نوکریوں کے حوالے سے بھی اب جو نمبر بڑے بھیانک آ رہے ہیں کہ تقریباً 65 لاکھ افراد ان 2 سالوں میں اپنے روزگار کھو چکے ہیں. اور آج ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں بھی مزید 66 لاکھ افراد جو ہیں وہ اپنا روزگار کھو دیں گے. تو ایک بڑی بھیانک تصویر ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام اپنے بچوں کو بھوکا رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں کیونکہ انہیں آگے کوئی روزگار نظر نہیں آ رہا. اور جب تک یہ نااہل حکومت جو ہے اس کو ایک نئے انتخابات کے ذریعے بدلا نہیں جاتا، یہ کساد گزاری، یہ معاشی مایوسی اور پاکستان میں جو ریسیشن ہے وہ جاری ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اسے کم کرنے کے لیے اسینشل فوڈ آئٹمز جن میں چینی، گندم اور سبزیاں شامل ہیں، کیا ان کی ایکسپورٹ کی اجازت دینی چاہیے، جس کا لامحالہ طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک کے اندر ان چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور ان کی قیمتیں 2 گنا 3 گنا ہو جاتی ہیں. دیکھیے ہمارا اس پہ بڑا واضح موقف تھا کہ جب تک پاکستان کی اندرونی ضروریات پوری نہ ہو، یہ جو کھانے پینے کی اہم ترین اشیاء ہیں ان کو ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے. ہم نے چینی کو اس وقت تک روکے رکھا جب تک 2016 میں اس کی بہت زیادہ پروڈکشن ہوئی، تبھی اجازت دی گئی. اور میں پاکستان کے عوام کے لیے یہ بتاؤں کہ 2017 ایک بڑا دلچسپ سال تھا جس کے آغاز میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 65 روپے تھی. ہم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، پورا سال چینی ایکسپورٹ ہوئی، اور اس سال کے آخر میں ایکسپورٹ کے باوجود چینی کی قیمت 12 روپے گری، اور دسمبر 2017 میں چینی 53 روپے کلو تھی جس پر ہم چھوڑ کر گئے. تو جہاں حکومتیں معاملات کو دیکھ کر مینج کریں، اس بات پر محنت کریں کہ پاکستان میں ان ضروری اشیاء کے سٹاکس کیا ہیں اور اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے. ہمیشہ پریشر ہوتا ہے انڈسٹری کی طرف سے کہ آپ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں، لیکن ہم نے وہ دباؤ سہا، اور اسی لیے پاکستان میں یہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں، جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 31 مئی 2018 کو پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 1% تھی، اس دور میں 24% تک گئی ہے، آج بھی 14% ہے پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی. تو یہ جو مینجمنٹ ہے اس میں یہ حکومت بالکل ہی ناکام ہے، جس کا نتیجہ عوام کے لیے بھوک، بے روزگاری اور سخت ترین غربت کی صورت. یہ دوسرا سال بھی ختم ہوا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے. ان کو آخری 3 مہینے میں ایک ان کی نااہلی اور نالائکی پر ایک پردہ انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے. اصل حقیقت تو پہلے سال میں ہی واضح ہو گئی تھی
کہ جو جی ڈی پی گروتھ کی شرح مسلم لیگ نون 5.8 پر چھوڑ کر گئی تھی وہ پہلے سال میں 1.9 پہ آ گئی. یہ جو اتنی بڑا فال ہے جس کا مطلب ہے کہ کئی ہزار ارب روپے کی پاکستان میں اکانومی شرنک ہوئی, وہاں تباہی ہوئی ہے. اور آپ بھی جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ کم از کم $60 ارب پاکستان کا جی ڈی پی شرنک ہو چکا ہے آلریڈی ان 2 سالوں میں. انجینئر فروم دستگیر صاحب, $1 بلین کا سوال یہی ہے جو آپ نے کہا ہے, کیا سارے معاشی انڈیکیٹر ٹھیک ہو جائے, اگر گروتھ نیگیٹو ہو تو کیا گروتھ کے بغیر کوئی اقتصادی ترقی کسی ملک میں ممکن ہے؟ جی, گروتھ کے بعد ترقی ممکن نہیں ہے. اور یہ بات دیکھیے اس حکومت کی بنیاد اور خمیر ہی غلط ہے. انہوں نے عوام کو یہ کہا کہ کرپٹ لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے ہم پاکستان کی معیشت بہتر کر دیں گے. یہ نظریہ غلط ہے. پاکستان کے رہنے والوں کے اور ان کے بچوں کے روزگار پیدا کرنے کے لیے آپ کو دوسرے قسم کے اقدامات کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کرپشن کے خلاف ضرور جنگ کریں, احتساب کریں, لیکن احتساب کے معاملے میں بھی یہ واضح ہوا جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور ہیومن رائٹس واچ اور یورپین یونین کی رپورٹوں سے واضح ہو گیا کہ یہ احتساب نہیں تھا, یہ انتقام تھا. تو کسی بھی طرح سے یہ حکومت جو ہے وہ غلط نظریات پر چلی ہے, غلط پالیسی پر چلی ہے, اور اس قسم کے میں کہوں گا کہ سمپلسٹک ان کے آئیڈیاز تھے جس نے پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی معیشت تھی مسلم لیگ نون کے دور میں اس کو اگلے کئی سالوں کے لیے جو ہے وہ زمین میں دھنس دیا. اور اب بہت مشکل ہوگا کہ جو انویسٹرز ہیں, پاکستان کے کاروباری لوگ ہیں, ان کا اعتماد بحال ہو اور وہ دوبارہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کریں. اس وقت تو حالات بہت دگرگوں اور اگلے 6 مہینے مزید رہیں گے. ناظرین, آپ نے انجینئر فروم دستگیر خان کی باتیں سنی ہیں. وہ پچھلی حکومت کی اکنامک ٹیم کے اہم رکن اور سابق وفاقی وزیر تجارت تھے, اور انہوں نے آپ کے سامنے بہت سارے اعداد و شمار اور حقائق رکھے ہیں. ناظرین, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو موجودہ حکومت کی 2 سالہ اچیومنٹس ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی جائے, جبکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ موجودہ حکومت 2 سال کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 70% کمی کو اپنا سب سے بڑا کارنامہ بتاتی ہے. اور ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے, یہ بتایا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے لیے انہوں نے مزید معاشی بحران کو کیسے دعوت دی ہے. اور یہ ذمہ داری صرف کسی ایک شخص یا ڈاکٹر حفیظ شیخ مشیر خزانہ پر نہیں جاتی, بلکہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے وہی پالیسی قائم رکھی ہے جو کہ اسد عمر بنا کر گئے تھے جب وہ وزیر خزانہ تھے. تو انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے لیے چینی اور گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دی. اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں جن میں آلو, پیاز, ٹماٹر, مٹر اور دیگر چیزیں ہیں ان کی بھی بے دریغ ایکسپورٹ کی اجازت دی. نتیجتاً یہ ہوا کہ اس کی قیمت جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس حکومت نے 70% کم کیا ہے, اس کی قیمت عام آدمی کو آلو 100 روپے کلو خرید کر, ٹماٹر 300 روپے کلو خرید کر اور پیاز 200 روپے تک کلو بھی بکتے رہے ہیں. اس طرح عام آدمی نے اس کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی کمی کی جو قیمت ادا کی ہے وہ یہ قیمت ہے, اور ابھی تک لوگ قیمت ادا کر رہے ہیں. باقی آپ بہتر جانتے ہیں. ناظرین, اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل اکانومی نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ایسی مزید رپورٹس.